वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपको अगर मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए चलते हैं आज के मोस्ट इंटरेस्टिंग केस के दूसरे हिस्से की तरफ। अगरचे ये एक मुख्तसर सी खबर थी, मगर मैं इसको बहुत दूर तक समझ रहा था। खबर में जिस नामालूम शख्स का जिक्र किया गया था वो हयात यज़दानी के सिवा कोई और नहीं हो सकता था। मैंने सोचा ऑफिस जाकर जन्नत से रब्ता करूँगा और सूरत हाल की हकीकत जानने की कोशिश करूँगा, मगर थोड़ी ही देर बाद उसका फ़ोन आ गया। इस वक्त मैं नाश्ते से फारिग हो चुका था और अदालत जाने की तैयारियाँ कर रहा था। इसकी आवाज़ में घबराहट का अंसर नुमाया था। बेग साहब, मामला बिगड़ गया है, उसने छूटते ही कहा। हयात बेहद परेशान है। मैंने किते कलामी करते हुए कहा, मैंने अखबार में सब कुछ पढ़ लिया है। क्या ये वही सोनिया है जिसका आप बंदोबस्त करवाना चाहती थीं? मैंने बंदोबस्त का लफ्ज़ दानिस्ता इस्तेमाल किया था। मुझे पहला शक यही गुजरा था कि कहीं सोनिया के कत्ल में दरपर्दा जन्नत का हाथ ना हो। वो जल्दी से बोली, बिल्कुल वही है, कुदरत ने खुद ही उसका बंदोबस्त कर दिया है। आपको इस सिलसिले में अब जहमत नहीं उठाना पड़ेगी, मगर हयात की पोजीशन बहुत नाजुक हो गई है। पुलिस को नामालूम शख्स तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। आपका क्या ख्याल है? मैंने पूछा। हयात इस मामले में किस हद तक मुलविस है? क्या आपकी इस सिलसिले में से कोई बात हुई है? नहीं, हयात कत्ल ऐसा जुर्म कर ही नहीं सकता, वो इज़्तिरारी लहजे में बोली। यकीनन इसे फंसाने के लिए कोई साजिश करी गई है। हयात खुद क्या कहता है? उसने जवाब दिया, उसने इस वाक़े पे कोई तबसरा नहीं किया। तहाँ मैं देख रही हूँ कि इसकी हालत बहुत ख़राब है। वो आज दफ्तर भी नहीं गया। आपकी अदा की हुई रकम मेरे पास अमानत के तौर पर रखी हुई है। मैंने कहा, जब चाहें आकर ले जाएं। शायद अब आपको मेरी ज़रूरत ना पड़े। मैंने जिस काम की फ़ीस वसूल की थी, अब उसका कोई सवाल बाकी नहीं रहा। मैं आपसे बाद में बात करूँगी, उसने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। मैंने जल्दी जल्दी तैयारी की और अदालत रवाना हो गया। दूसरे रोज़ किसी गुमनाम फ़ोन पर पुलिस ने हयात यज़दानी को सोनिया के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार कर लिया। जन्नत एक मरतबा फिर मेरे दफ्तर में मौजूद थी। बेग साहब, मुझे यकीन है कि हयात को किसी सोची समझी साजिश के तहत फंसाया गया है। आपको हयात का मुकदमा लड़ना है। मैं इसका बाल भी बिका होते नहीं देख सकती। इस वक्त हयात कहाँ है? पुलिस की तहवील में है, उसने बताया। वो कल सुबह इसे अदालत में लेकर रिमांड हासिल करना चाहते हैं। देखिए जन्नत साहिबा, मैंने दो टोक लहजे में कहा, मैं ये केस लूँगा या नहीं, इस बात का फैसला तो मैं हयात से मिलने के बाद ही करूँगा। उसने मुझे मुतालिका थाने का नाम बताया, फिर कहा कि आप अभी इससे मिल लें। मैंने घड़ी में वक्त देखा, 4:30 बजे थे। मैंने तसल्ली आमेज़ लहजे में जन्नत से कहा, आप इत्मीनान से घर जाएं, मैं दफ्तर से उठने के बाद थाने जाकर हयात से मिल लूँगा। वो उम्मीद अफ़ज़ा नज़रों से मेरी जानिब देखते हुए रुखसत हो गई। हयात यज़दानी से मुलाकात के लिए मुझे मखसूस हथकंडे इस्तेमाल करने पड़े थे, जो इस किस्म के मामलात में मेरे आज़मूदा थे। हयात से मुझे जो तफसीलात हासिल हुईं वो हैरत अंगेज़ होने के साथ साथ इंतहाई दिलचस्प भी थीं। मैं मुख्तसर तौर पर इन्हें आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। 6 माह कबल हयात यज़दानी सोनिया से शादी कर चुका था। दफ्तर से बर्खास्त करने के बाद हयात मुसलसल सोनिया से राब्ते में था। वो दोनों शादी के लिए ज़हनी तौर पर तैयार थे, मगर सोनिया ने एक ऐसा मुतालबा कर दिया था जिसे लालच की बू आती थी। हयात इस वक्त तक सोनिया पर पूरी तरह मर मिटा था कि इसे सोनिया का हर जायज़ और नाजायज़ मुतालबा मानने में कोई गुरेज नहीं था। हयात ने सोनिया के मुतालबे के ऐन मुताबिक इससे वादा कर लिया कि वो इसे शादी के फ़ौरन बाद इसके नाम से घर लेकर देगा और इसके हस्बे मंशा बैंक में इसके अकाउंट में रकम भी जमा करवा देगा। इसके बदले उसने सोनिया को रजामंद कर लिया था कि वो हमेशा इस शादी को खुफिया रखेगी। इनकी शादी हो गई, मगर हयात ने अपना वादा पूरा नहीं किया। वो इस दौरान में सोनिया को मुख्तलिफ किराए के घरों में रख रहा था। सोनिया को हर 2 माह बाद घर बदलने पर हैरत भी थी। जन्नत ने डिफेंस सोसाइटी वाले जिस बंगले का जिम्मी के तवस्सुत से सुराग लगाया था वो भी किराए का था। सोनिया को अपनी तवक्कुआत पूरी होती नजर नहीं आई तो उसने हयात को धमकी दी कि अगर इसने 1 माह के अंदर अंदर अपना वादा ईफा ना किया तो वो इस शादी का भांडा फोड़ देगी और इस मुहिम का आगाज़ वो जन्नत से करेगी। इस्लामाबाद जाने से चंद रोज़ कबल हयात ने सोनिया का मुतालबा पूरा कर दिया। अब सोनिया के अकाउंट में उसकी मतलूबा रकम भी मौजूद थी
और वो अपने ذاتی لگژری اپارٹمنٹ میں منتقل ہو چکی تھی۔ شادی جیسے نازک بندھن میں بندھنے کے لیے انہوں نے ایک دوسرے کے سامنے جو عجیب و غریب مطالبے رکھے تھے وہ مبنی بر لالچ نظر آتے تھے، مگر وہ اس کے لیے مجبور تھے۔ دونوں کی اپنی اپنی ترجیحات تھیں۔ ان ٹھوس وجوہات کا ذکر مناسب موقع پر آئے گا۔ دونوں ایک دوسرے کے تعاقب میں اتنی دور نکل گئے تھے کہ واپسی کھو بیٹھے تھے۔ وقوعے کی رات ماڈ ہائسٹ کے اس اپارٹمنٹ میں جو کچھ پیش آیا اس کی تفصیلات جاننے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ قتل حیات نے نہیں کیا تھا، وہ بے قصور تھا اور کسی سازش کا شکار ہوا تھا۔ مجھے حیات کی بے گناہی کا یقین ہو چکا تھا، اس لیے میں نے اس کا کیس لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اسے تسلی تشفی دینے کے بعد میں نے وکالت نامے پر اس کے دستخط لیے اور دوسرے روز عدالت میں ملاقات کا وعدہ کر کے وہاں سے چلا آیا۔ حیات یزدانی اور سونیا کی شادی کا راز اب راز نہیں رہا تھا۔ اس انکشاف سے جنت کو ایک ذہنی دھچکا پہنچا تھا، مگر اسے اس بات کا اطمینان بھی تھا کہ اس کی سوکن اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ اس کا شوہر اب صرف اور صرف بلا شرکت غیرہ اسی کا تھا، لیکن اس کے شوہر کے سر پر ننگی تلوار لٹک رہی تھی۔ اس پر سونیا کے قتل کا الزام تھا اور جنت نے اسے بچانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ پولیس نے حیات کو عدالت میں پیش کر کے 7 روز کا ریمانڈ حاصل کر لیا۔ میں نے حیات کو یقین دلایا تھا کہ پہلی ہی پیشی پر میں اس کی ضمانت کروا لوں گا، وہ کوئی فکر نہ کرے۔ مجھے اطمینان تھا کہ پولیس ریمانڈ کے دوران میں اس پر تشدد سے گریز کرے گی، کیونکہ اس کا تعلق معاشرے کے اونچے طبقے سے تھا۔ ایسے لوگ پولیس والوں کی پیدا کا بہترین ذریعہ ہوتے ہیں۔ میں ایک بات آپ کو بتانا بھول گیا کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں مقتولہ کی موت کا وقت 9 بجے سے 10 بجے شب تک بتایا گیا تھا۔ اسے موت کے گھاٹ اتارنے سے پہلے جنسی تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا تھا۔ بعد ازاں اس کے سینے میں ریوالور کے 2 فائر کر کے اسے ابدی نیند سلا دیا گیا تھا۔ اسلحے کے ماہرین نے رپورٹ کی تھی کہ 0.32 کا ریوالور استعمال کیا گیا تھا اور سونیا کی موت انہی گولیوں کی وجہ سے واقع ہوئی تھی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتولہ کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے سے پہلے گلا گھونٹ کر بے ہوش کرنے کی کوشش بھی کی گئی تھی۔ سب سے زیادہ چونکا دینے والی بات یہ تھی کہ سونیا حاملہ تھی۔ یہی وہ اہم نکتہ تھا جس کی بنا پر میں نے حیات کا کیس لینے کا فیصلہ کیا تھا اور اسی بات نے مجھے یقین دلایا تھا کہ وہ بے گناہ ہے۔ پولیس نے 7 روز کا ریمانڈ پورا کرنے کے بعد مزید 7 روز کے ریمانڈ کی درخواست کی۔ پولیس ابھی تک آلۂ قتل برآمد نہیں کر سکی تھی۔ مذکورہ کیلیبر کے ریوالور کی تلاش میں پولیس نے حیات کے بنگلے اور دفتر کا کونا کونا چھان مارا تھا، مگر کوئی مثبت نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ تاہم بنگلے سے پولیس کو حیات کا ذاتی لائسنس یافتہ ریوالور مل گیا تھا، مگر یہ 0.25 کا تھا، جبکہ مقتولہ کے جسم سے برآمد ہونے والی گولیاں 0.32 کے ریوالور سے چلائی گئی تھیں۔ مقدمے کی کارروائی شروع ہوئی تو میں نے جج کے سامنے درخواست ضمانت پیش کر دی اور پھر اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ سرکاری وکیل نے اٹھ کر کہا، یور آنر، پولیس نے ابھی تک چالان پیش نہیں کیا۔ ابھی اس مقدمے کی تفتیش مکمل نہیں ہوئی۔ آلۂ قتل برآمد ہونا باقی ہے۔ پولیس اپنی سے پوری کوشش کر رہی ہے۔ ملزم ایک بااثر شخص ہے اور گواہوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے، اس لیے پولیس کی تفتیش مکمل ہونے سے پہلے ملزم کی درخواست ضمانت قبول کرنا قانونی تقاضوں کے منافی ہے۔ جناب اعلیٰ، میں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا، قانونی تقاضے انصاف کے تقاضوں سے باہر نہیں ہو سکتے اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ میرے موکل کی درخواست ضمانت ضرور منظور کی جائے۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد میں نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، یور آنر، میرے موکل کی گرفتاری سراسر بدنیتی اور سازش پر مبنی ہے۔ میرا موکل بے گناہ ہے اور اس کا مطلوقہ سونیا یعنی اپنی بیوی کے قتل میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ اس بات کا فیصلہ کرنا عدالت کا کام ہے کہ ملزم کے خلاف کوئی سازش کی گئی ہے یا اس نے سوچی سمجھی سازش کے تحت اپنی بیوی کو ٹھکانے لگایا ہے۔ پولیس کے ایسے گواہ موجود ہیں جن کا بیان ملزم کو مجرم ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ جناب عالی، پولیس کے پاس ملزم کی گرفتاری کا اس کے سوا اور کوئی جواز نہیں ہے کہ انہیں ایک گمنام ٹیلی فون کال موصول ہوئی تھی۔ ٹیلی فون کرنے والے شخص نے بتایا تھا کہ مقتولہ سے ملنے آنے والا شخص حیات یزدانی تھا، جو باقاعدہ روزانہ اس کے پاس آتا تھا۔ اس وقت تک کسی کو معلوم نہیں تھا کہ سونیا اور حیات میاں بیوی تھے۔ یہ بات بھی اس گمنام شخص نے پولیس تک پہنچائی تھی۔ میں نے چند لمحے
توقف سے اپنی بات جاری رکھی۔ یور آنر، اصولی طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ جب پولیس کو اس قسم کی اطلاعات موصول ہوتی ہیں تو وہ آنکھ بند کر کے ان پر یقین نہیں کر لیتی، بلکہ پہلے تصدیق کی جاتی ہے کہ اطلاع فراہم کرنے والا شخص معتبر بھی ہے یا نہیں۔ اس کے بعد کوئی عملی قدم اٹھایا جاتا ہے، مگر اس کیس میں ایسی کوئی احتیاط ملحوظہ خاطر نہیں رکھی گئی۔ اس کے علاوہ میرے فاضل دوست نے جن گواہوں کا تذکرہ کیا ہے، ان کے بیانات کا پول تو اجراء کے دوران میں ہی بخوبی کھل سکے گا۔ مجھے یقین ہے کہ ان کا جھوٹ میری اجراء کا سامنا نہیں کر سکے گا۔ وکیل سرکار نے کہا، جناب عالی، ملزم کی گرفتاری کی بنیاد محض گمنام ٹیلی فون کال ہی نہیں ہے، بلکہ پولیس کے پاس اور بھی بہت سے ثبوت ہیں۔ یور آنر، میں نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میری فاضل عدالت سے درخواست ہے کہ وکیل استغاثہ کو وہ ثبوت پیش کرنے کی ہدایت کی جائے۔ جج نے سوالیہ نظروں سے سرکاری وکیل کی جانب دیکھا۔ وہ جلدی سے بولا، جناب عالی، ابھی ان شواہد کا ذکر مناسب نہیں ہے کیونکہ پولیس کی تفتیش ابھی جاری ہے، اس میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا، جناب عالی، میرا موکل اس شہر کا ایک معزز بزنس مین ہے اور ملک سے باہر اس کا کروڑوں کا کاروبار پھیلا ہوا ہے۔ اس کیس میں گرفتاری کی وجہ سے اس کی نیک نامی متاثر ہو رہی ہے۔ اس پر جو گھناؤنا الزام لگایا گیا ہے وہ اس کی کاروباری ساکھ کو تباہ کر رہا ہے۔ میرا موکل نہ تو پولیس کی تفتیش میں رکاوٹ بن سکتا ہے اور نہ ہی کسی طرح استغاثہ کے گواہان پر اثر انداز ہو سکتا ہے، لہٰذا معزز عدالت سے میری استدعا ہے کہ وہ ملزم حیات یزدانی کو ضمانت پر ذاتی مچلکے پر رہا کر دے۔ دیٹس آل یور آنر۔ وکیل استغاثہ نے ایک مرتبہ پھر ضمانت رکوانے کی کوشش کی۔ وہ خاصی دیر تک ایک ہی بات کو مختلف انداز میں بیان کرتا رہا۔ جج چند لمحوں تک اس کی تقریر سنتا رہا۔ وکیل استغاثہ کے دلائل ختم ہوتے ہی جج نے کہا، یہ سب کچھ تو آپ پہلے بھی کہہ چکے ہیں۔ جناب عالی، وکیل سرکار نے کہا، پولیس کی تفتیش ابھی جاری ہے، بہت سی باتیں قبل از وقت نہیں کہی جا سکتی۔ جب اس مقدمے کی باقاعدہ سماعت شروع ہوگی تو میں وہ اہم نکات سامنے لاؤں گا۔ فی الحال میری معزز عدالت سے پرزور درخواست ہے کہ یہ ایک قتل کا کیس ہے اور قتل بھی بے ایمانہ، اس لیے ملزم کی ضمانت منظور کرنا انصاف کے تقاضوں کے منافی ہوگا، جبکہ مقتولہ کو قتل کرنے سے پہلے جنسی تشدد۔ میں نے فوراً ہی اس کی بات کاٹ دی۔ یور آنر، جس طرح پولیس نے یہ فرض کر لیا کہ میرے موکل نے اپنی بیوی کو قتل کیا ہے، اسی طرح وہ مقتولہ سے ہونے والی زیادتی کو بھی میرے موکل کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ملزم حیات یزدانی کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت پھانسنے کی بھرپور کوشش کی گئی ہے۔ میں وقت آنے پر موکل کی بے گناہی کو ثابت کر دوں گا۔ ویسے بھی ابھی کوئی بات ثابت نہیں ہوئی، اس لیے میرے موکل کی ضمانت منظور ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ جو بات ابھی تک ثابت نہیں ہوئی وہ اجراء کے دوران میں ثابت ہو جائے گی۔ وکیل سرکار نے میرے موکل کی ضمانت رکوانے کی آخری کوشش کرتے ہوئے، ملزم حیات یزدانی خطرناک قاتل، آپ پرانی باتیں ہی دہراتے رہیں گے یا کوئی نئی بات بھی کریں گے؟ جج نے ذرا سخت لہجے میں کہا۔ پھر 50,000 کے ذاتی مچلکے پر حیات کی رہائی کا حکم صادر کر دیا۔ جناب عالی، میں نے جج کی جانب مڑتے ہوئے کہا، معزز عدالت سے میری چھوٹی سی درخواست ہے کہ پولیس کو جلد سے جلد چالان پیش کرنے کی تاکید کی جائے، کیونکہ مقدمے میں تاخیر کی وجہ سے میرے موکل کی شہرت متاثر ہو رہی ہے۔ جج نے پولیس کو 10 روز کے اندر اندر چالان پیش کرنے کے آرڈر جاری کر دیے۔ پولیس نے جج کی دی ہوئی مقررہ مدت سے 2 روز قبل ہی چالان پیش کر دیا، تاہم آلۂ قتل برآمد نہیں ہو سکا تھا۔ ابتدائی چند پیشیاں عدالت کی تکنیکی کارروائی کی نذر ہو گئیں۔ 5 ماہ بعد اس مقدمے کی باقاعدہ سماعت شروع ہوئی۔ پولیس نے اپنی کارگزاری کی جو رپورٹ پیش کی تھی اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔ ماڈ ہائٹس میں سونیا کو آئے ہوئے کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود دائیں بائیں کے لوگ اس میں دلچسپی لینے لگے تھے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ تنہا رہتی تھی۔ خیر، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہ تھی۔ لوگوں کو سونیا کی جانب توجہ دینے پر جس بات نے مجبور کیا وہ حیات کی وہاں آمد و رفت تھی۔ کسی کو یہ بات معلوم نہ تھی کہ وہ دونوں میاں بیوی ہیں۔ ایسی پراسرار سرگرمیوں میں نچلی سطح کے لوگ کچھ زیادہ ہی نظر رکھتے ہیں، اور پھر کچھ ہوا بھی ایسا ہی۔ سونیا کا فلیٹ کارنر فلیٹ تھا اور بلڈنگ کے فرسٹ فلور پر واقع تھا۔ اس کی ایک جانب پگلی گلی میں مختلف دکانیں اور اسٹور وغیرہ تھے۔ بلڈنگ کی پارکنگ کا راستہ بھی اسی پگلی گلی کی طرف تھا۔
سونیا کے اپارٹمنٹ کی کچھ کھڑکیوں کا رخ بغلی گلی کی جانب تھا۔ حیات کی گاڑی جیسے ہی بلڈنگ میں داخل ہوتی، تجسس پسند دکاندار اپنی نگاہیں سونیا کے اپارٹمنٹ کی کھڑکیوں پر لگا دیتے، تاہم وہ کوئی دلچسپ نظارہ دیکھنے سے محروم رہتے تھے کیونکہ کھڑکیوں پر دویز پردے پڑے رہتے تھے۔ وقوعہ کی رات خلاف معمول کھڑکیوں کے پردے ہٹے ہوئے تھے۔ حیات اپنے وقت پر آیا اور گاڑی پارک کرنے کے بعد اوپر چلا گیا۔ دکانوں پر موجود لوگوں نے حیات اور سونیا کو ایک دو بار کھڑکیوں کے پاس سے گزرتے ہوئے دیکھا۔ کچھ دیر بعد ایسی آوازیں آنے لگیں جیسے وہ دونوں آپس میں جھگڑا کر رہے ہوں۔ پھر کھڑکی میں سونیا کی جھلک نظر آئی۔ وہ پردے برابر کرنے آئی تھی۔ حیات بھی اس کے پیچھے تھا اور غصے میں تیز تیز کچھ بول رہا تھا۔ سونیا نے جلدی سے کھڑکیاں بند کرنے کے بعد پردے کھینچ دیے۔ تھوڑی دیر بعد حیات غصے میں ڈرائیونگ کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ چوکیدار اپنے معمول کے راؤنڈ پر تھا کہ اسے سونیا کے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھلا نظر آیا۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ حیات کے جانے کے بعد سونیا دروازہ بند ہی رکھتی تھی۔ چوکیدار نے گھنٹی بجائی تاکہ سونیا کو دروازہ بند کرنے کے لیے کہہ سکے، مگر 3-4 بار گھنٹی بجانے کے بعد بھی اندر کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوا۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ فلیٹ کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ ایک غیر اخلاقی حرکت کر رہا تھا مگر اس کا یہ فعل غیر ارادی تھا۔ پھر اسے سونیا کی لاش نظر آ گئی۔ وہ حواس باختہ ہو کر باہر دوڑا اور فوراً پولیس کو فون کر دیا۔ کچھ ہی دیر بعد پولیس وہاں موجود تھی۔ پولیس نے پہلے تو بلڈنگ کے چوکیدار گلشیر کو بھی شامل تفتیش کر لیا تھا، پھر اسے استغاثہ کے گواہوں میں شامل کر لیا۔ گلشیر کے بیان اور گمنام ٹیلی فون کے بعد پولیس نے سونیا کے قتل کے الزام میں حیات یزدانی کو گرفتار کر لیا۔ دکانداروں سے پوچھ گچھ کے بعد تو پولیس کو یقین ہو گیا کہ قاتل حیات یزدانی ہی تھا۔ مقدمے کی باقاعدہ کارروائی شروع ہوئی۔ سب سے پہلے استغاثہ کے گواہوں کو پیش کیا گیا۔ جج نے فائل کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد پہلے گواہ کو کٹہرے میں طلب کر لیا۔ بلڈنگ کے چوکیدار گلشیر نے سچ بولنے کا حلف اٹھایا، پھر وہی بیان دیا جو وہ اس سے پہلے پولیس کو دے چکا تھا۔ اس کا بیان ختم ہوا تو وکیل استغاثہ نے سوالات کا آغاز کیا۔ اس نے ملزموں کے کٹہرے میں کھڑے ہوئے حیات یزدانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، گلشیر صاحب، آپ اس شخص کو پہچانتے ہیں؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں جواب دیا، یہ روزانہ بیوی سے ملنے آتا تھا۔ جس روز سونیا کا قتل ہوا، اس روز بھی آپ نے ملزم کو دیکھا تھا؟ یہ اس روز بھی آیا تھا اور بہت غصے میں واپس گیا تھا۔ وکیل استغاثہ نے پوچھا، ذرا سوچ کر بتائیے، جب ملزم سونیا سے ملنے کے بعد واپس چلا گیا تھا تو اس کے بعد بھی کوئی سونیا کے اپارٹمنٹ میں گیا تھا؟ نہیں جناب، مجھے اچھی طرح یاد ہے، اس کے بعد کوئی نہیں آیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ وکیل سرکار کے اس سوال کے جواب میں شیرگل نے اپنا بیان ایک مرتبہ پھر دہرا دیا۔ وکیل سرکار کے سوالات ختم ہوئے تو میں نے اجراء کا آغاز کیا۔ گلشیر صاحب، آپ کو ماڈ ہائٹس میں چوکیداری کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ ابھی 1 سال ہوا ہے۔ کیا آپ کو معلوم تھا کہ سونیا حیات کی بیوی ہے؟ نہیں جناب، یہ بات تو مجھے پولیس نے بتائی ہے۔ آپ نے اپنے بیان میں پولیس کو بتایا ہے کہ ملزم روزانہ باقاعدگی سے سونیا سے ملنے آتا تھا۔ آپ کے دل میں کبھی تجسس پیدا نہیں ہوا کہ ان کے تعلق کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کریں؟ وہ بولا، میں اپنے کام سے کام رکھنے والا آدمی ہوں، ویسے بھی میں کسی کی نجی زندگی میں جھانکنے کی کوشش نہیں کرتا۔ بہت خوب، میں نے جج کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، یور آنر، گواہ کا بیان ہے کہ وہ کسی کی نجی زندگی میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا، جبکہ پولیس کے مطابق گواہ سونیا کا دروازہ کھلا دیکھ کر فلیٹ کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ چوکیدار نے پریشان نظروں سے سرکاری وکیل کی طرف دیکھا۔ میں نے اگلا سوال کیا، گلشیر صاحب، آپ نے بیان دیا ہے کہ ملزم روزانہ باقاعدگی سے سونیا سے ملنے آتا تھا۔ آپ معزز عدالت کو بتائیں گے کہ وہ عموماً کتنے بجے آتا تھا؟ وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، تقریباً 7 بجے۔ صبح کے 7 بجے یا شام کو؟ شام کو جناب، وہ صبح کبھی نہیں آیا۔ میں نے پوچھا، اس کی واپسی کب ہوتی تھی؟ یہی کوئی لگ بھگ 10 بجے رات۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، ذرا اچھی طرح سوچ سمجھ کر جواب دینا، وقوعہ والی رات بھی ملزم 10 بجے ہی روانہ ہوا تھا؟ اس کے چہرے پر تذبذب کے آثار نظر آنے لگے۔ مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے مگر خیال ہے کہ وہ حسب معمول 10 بجے ہی واپس گیا ہوگا اور گیا تھا، یہ 2 مختلف معنی نکالتے ہیں۔ میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا، آپ کی کون سی بات کو سچ مانا جائے؟ آبجیکشن یور آنر،
سرکاری وکیل نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، میرے فاضل دوست گواہ کو الجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ وہ بتا بھی چکا ہے کہ ملزم وقوع کی رات بھی حسب معمول ہی واپس گیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر گلشیر سے پوچھا، گلشیر صاحب، آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے وکیل استغاثہ کے سوال کے جواب میں بتایا ہے کہ ملزم کے جانے کے بعد سونیا سے ملنے کوئی نہیں آیا تھا۔ اس نے اسپات میں سر کو جنبش دی، پھر کہا، میں نے یہی کہا تھا۔ گلشیر صاحب، کیا آپ ملزم کے روانہ ہونے کے بعد کہیں گئے تھے؟ میرا مطلب ہے تھوڑی دیر کے لیے اپنی ڈیوٹی سے ہٹے تھے؟ بہت سوچ سمجھ کر جواب دیجیے گا، آپ کے جواب کی بڑی اہمیت ہے۔ جھوٹ بولنے کی صورت میں آپ کی گردن بھی پھنس سکتی ہے۔ مجھے سخت اعتراض ہے جناب عالی، سرکاری وکیل نے احتجاجی لہجے میں کہا۔ وکیل صفائی، معزز گواہ کو دھمکی دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ میں نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی یور آنر۔ میں نے دونوں ہاتھ پھیلاتے ہوئے جج کی جانب دیکھا۔ کسی کو جھوٹ بولنے سے منع کرنا اگر دھمکی کے زمرے میں آتا ہے تو میں ایسی دھمکی سے باز آیا۔ جج نے وکیل استغاثہ کے اعتراض کو رد کرتے ہوئے گلشیر سے کہا، وکیل صاحب جو پوچھ رہے ہیں اس کا جواب دیں۔ وہ اٹک اٹک کر بولا، میں 10-15 منٹ کے لیے قریبی ہوٹل سے چائے پینے چلا گیا تھا۔ یعنی اگر اس دوران میں کوئی بلڈنگ میں داخل ہوا تھا اور وہ سونیا سے ملنے اس کے فلیٹ پر گیا تھا تو آپ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے؟ اس نے مختصر سا جواب دیا، جی۔ میں نے پوچھا، گلشیر صاحب، آپ معمول کے راؤنڈ پر تھے اور آپ نے سونیا کے فلیٹ کا دروازہ کھلا ہوا دیکھا تو اس وقت حیات یزدانی کو وہاں سے رخصت ہوئے تقریباً کتنا وقت ہو چکا تھا؟ اس نے بتایا، عام طور پر رات 11 بجے میں راؤنڈ لگاتا ہوں یور آنر۔ میں نے جج کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، میرے موکل کا بیان ہے کہ وہ وقوع کی رات تقریباً 9 بجے وہاں سے چلا آیا تھا۔ جلدی آ جانے کی وجہ یہ تھی کہ اس کا مقتولہ سے کسی بات پر جھگڑا ہو گیا تھا۔ طرف کلامی اتنی بڑھ گئی کہ وہ فوراً وہاں سے اٹھ گیا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بتاتی ہے کہ سونیا کی موت 9 اور 10 بجے کے درمیان واقع ہوئی ہے، یعنی میرے موکل کے جانے کے بعد اسے قتل کیا گیا ہے۔ یہی وہ وقت تھا جب چوکیدار کچھ دیر کے لیے چائے پینے چلا گیا تھا۔ اس بات کو ریکارڈ پر لایا جائے۔ چوکیدار گلشیر کے جانے کے بعد بغلی گلی کے دکاندار گواہی کے لیے پیش ہوئے۔ انہوں نے کم و بیش ایک جیسا بیان دیا، اس لیے میں یہاں پر کہہ کر وقت ضائع نہیں کروں گا، بس صرف ایک گواہ کے بیان کا احوال بتا رہا ہوں۔ امجد حسین کی دودھ دہی کی دکان تھی۔ وہ چہرے سے سیدھا سادہ اور شریف آدمی نظر آتا تھا۔ اس نے کٹہرے میں آ کر سچ بولنے کا حلف اٹھایا، پھر بیان دیا، میری دکان کے بالکل سامنے سونیا کے فلیٹ کی کھڑکیاں ہیں۔ حیات نامی یہ شخص روزانہ سونیا سے ملنے آتا تھا۔ یہ تو بعد میں معلوم ہوا کہ وہ اس کا شوہر تھا۔ میں نے 1-2 بار ملزم کو سونیا کے فلیٹ میں چلتے پھرتے بھی دیکھا تھا۔ کئی بار سوچا کہ سونیا سے معلوم کروں گا، مگر ہمت نہ ہو سکی۔ سونیا روزانہ میری دکان پر دودھ لینے آتی تھی۔ وقوع والی رات میں نے سونیا اور ملزم کو جھگڑا کرتے ہوئے بھی دیکھا تھا، مگر بعد میں سونیا نے پردے کھینچ کر برابر کر دیے تھے۔ اسی طرح کی اور بھی کئی باتیں تھیں جو پولیس کے بیان میں موجود تھیں، اس لیے ان کا ذکر کرنا خالی از دلچسپی ہوگا۔ امجد حسین کا بیان ختم ہوا تو میں نے سوالات کا سلسلہ شروع کیا۔ امجد حسین صاحب، آپ نے بتایا ہے کہ وقوع والی رات آپ نے سونیا اور ملزم کو جھگڑتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کس بات پہ جھگڑ رہے تھے؟ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا جناب، اس نے کہا۔ میں بھلا کیسے بتا سکتا ہوں؟ امجد حسین صاحب، آپ نے پولیس کو بیان دیا ہے کہ آپ نے ملزم حیات یزدانی کو سونیا کے ساتھ ہاتھا پائی کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے تو ایسا کوئی بیان نہیں دیا، وہ جلدی سے بولا۔ ہاتھا پائی والی بات پولیس نے اپنی طرف سے لکھ لی ہوگی۔ میں نے تو ان دونوں کو جھگڑنے والے انداز میں باتیں کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ ان کے بولنے کا انداز اور ہاتھوں کی حرکت بتا رہی تھی کہ وہ کسی بات پر بحث و تکرار کر رہے ہیں، اور یہ بھی لمحاتی منظر تھا۔ یعنی آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ وہ کس بات پہ جھگڑا کر رہے تھے؟ یہ تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ امجد حسین صاحب، آپ روزانہ ملزم کو آتے جاتے دیکھتے رہے ہیں، آپ کا بیان بھی یہی ہے۔ جی ہاں۔ کیا آپ بتا سکتے کہ ملزم ہمیشہ ایک ہی گاڑی میں آتا تھا؟ اس نے اسبات میں جواب دیا، جی جناب، وہ ہمیشہ ہلکے بھورے رنگ کی ایک بڑی سی گاڑی میں آیا کرتا تھا۔ میں نے پوچھا، آپ اس گاڑی کا نام بتا سکتے ہیں؟ اس نے معذوری ظاہر کی، جناب میں غریب آدمی ہوں، بڑی بڑی گاڑیوں کے نام وغیرہ مجھے نہیں آتے۔ وکیل استغاثہ نے اس کی مدد کی۔ وہ لائٹ براؤن کلر کی ٹویوٹا کریسیٹ گاڑی تھی۔
मुझे एतराज़ है जनाब अली, मैंने जज को मुखातिब करते हुए कहा। गवाह का बयान है कि वो गाड़ियों के नामों से कोई वाकियत नहीं रखता। मेरे फाजिल दोस्त खामख्वाह उसे पट्टी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जज ने वकील इस्तगासा को सरजर्ज करते हुए मुझे जिरह जारी रखने की हिदायत की। अमजद हुसैन साहब, मैंने सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पूछा, मुल्ज़िम हयात उमूमन किस वक्त आया करता था? उसने जो जवाब दिया उसने चौकीदार के बयान की तस्दीक कर दी। मगरिब के वक्त या थोड़ा ऊपर नीचे, और 10 बजे के लगभग वापस जाता था। जी हाँ, उसने बताया। मैं 11 साढ़े 11 बजे तक दुकान खुली रखता हूँ। मुल्ज़िम 10 बजे तक रुखसत हो जाता था। आपको याद है वारदात वाली रात भी मुल्ज़िम ठीक 10 बजे ही वहाँ से रवाना हो गया था? नहीं जनाब, इस रोज़ वो बहुत जल्दी वापस चला गया था। अमजद हुसैन दूध फरोश ने जवाब में अदालत में मौजूद हर शख्स को चौंकने पर मजबूर कर दिया। उसने बताया, मैंने जब खिड़की में से इन्हें झगड़ने वाले अंदाज में बातें करते हुए देखा तो इस वक्त तकरीबन 8:30 बजे थे। ये मुझे इसलिए भी याद है कि इस वक्त इशा की अजान हो रही थी। आप बता सकते हैं कि वक़ुआ वाली रात मुल्ज़िम किस वक्त वहाँ से रवाना हुआ था? सही वक्त का तो मुझे अंदाज़ा नहीं जनाब, उसने कहा, लेकिन मेरा ख्याल है कि अजानें ख़त्म होने के फ़ौरन बाद ही मैंने उसे जाते हुए देखा था। एक लम्हे को रुककर उसने इजाफ़ा किया, और इस वक्त वो शदीद गुस्से में भी था। गाड़ी लहराकर मेन गेट से निकली थी, यानी इस वक्त तकरीबन 8:45 या ज़्यादा से ज़्यादा 9 बजे होंगे, आप कह सकते हैं। मैंने कहा, पुलिस ने आपसे मंसूब बयान में लिखा है कि आपने इस दौरान गोलियां चलने की आवाज़ें भी सुनी थी। उसने उलझन आमेज नज़रों से मेरी जानिब देखा। मैंने अपनी बात की वजाहत करते हुए कहा, जब आपने दोनों को झगड़ते हुए देखा था, इसके फ़ौरन बाद आपने गोलियों की आवाज़ भी सुनी थी, यानी मुल्ज़िम के वहाँ से जाने के बाद। जनाब, मैंने ऐसी आवाज़ें सुनी तो थीं, लेकिन मैं यकीन से नहीं कह सकता कि वो फायर ही की आवाज़ थी। पुलिस के बयान में तो यही लिखा है कि आपने बयान दिया होगा तो पुलिस ने लिखा होगा ना? वो बरहमी से बोला, पुलिस ने तो ये भी लिखा है कि मैंने मुल्ज़िम और मकतूला को हाथापाई करते हुए भी देखा था। फिर आपने जो आवाज़ें सुनी थी उनके बारे में आपकी क्या राय है? वो ठोस लहजे में बोला, जनाब, बात दरअसल ये है कि वैसी आवाज़ें तो सरे शाम ही आना शुरू हो गई थीं। एक लम्हे को रुककर उसने अपनी बात की वजाहत की। इस दिन शब बारात थी, सारे शहर में पटाखे फोड़े जा रहे थे। मैंने मज़ीद 2-4 सवालात करने के बाद जिरह ख़त्म कर दी। जज ने वकील सरकार से पूछा, इस्तगासे के तमाम गवाह पेश हो चुके हैं या अभी कोई बाकी है? जनाब अली, वकील इस्तगासा ने मौदबाना लहजे में कहा, इस केस का सबसे अहम गवाह अभी बाकी है, बावजूद वो अदालत में पेश नहीं हो सका। जज ने उसके साथ ही अगली पेशी की तारीख देकर अदालत को बर्खास्त कर दिया। वकील इस्तगासा ने कहा, योर ऑनर, आइंदा पेशी पर मैं मुल्ज़िम से जिरह करना चाहता हूँ। जज ने मेरी जानिब देखा। मैंने फ़ौरन एतराज़ कर दिया, जनाब अली, अभी इस्तगासा का अहम गवाह बाकी है, ज़रा इसकी नकाब कुशाई हो जाए, फिर मेरे फाजिल दोस्त चाहें तो मेरे मुवक्किल पर जिरह कर सकते हैं। मेरा एतराज़ माकूल था। जज ने वकील इस्तगासा को ताकीद कर दी कि आइंदा पेशी पर वो अहम गवाह को ज़रूर पेश करे। हम अदालत से बाहर आए तो हयात यज़दानी ने पूछा, वकील साहब, कुछ अंदाज़ा है वो अहम गवाह कौन हो सकता है? ऐसे ही अंदाज़ा लगाना तो मुश्किल है, मैंने कहा, जो भी होगा आइंदा पेशी पर सामने आ ही जाएगा। जन्नत ने कहा, आप ठीक कहते हैं बेग साहब, आइंदा पेशी तक इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा। आपका क्या ख्याल है? हमारी पोजीशन तो मजबूत है ना? सच को आँच नहीं, मैंने बेपरवाही से कंधे उचकाते हुए कहा, अभी तक की कार्रवाई में तो हमारा पल्ला भारी है, इंशाल्लाह आगे चलकर भी भारी ही रहेगा। जन्नत खासी पुरुम्मीद नज़र आ रही थी। हयात की हालत भी इससे कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं थी। वो अब मुतमईन था, इसकी ज़मानत हो चुकी थी, अब इसे किसी बात की जल्दी नहीं थी। इन दोनों की बातचीत और बाहमी रवैये से मुझे अंदाज़ा हुआ था कि इनके दरमियान सेटलमेंट हो चुकी थी। एक बात मुझे शुरू ही से परेशान कर रही थी, सोनिया के वालिदैन ने इस केस में किसी किस्म की गर्मजोशी का मुजाहरा नहीं किया था। एक आध बार इसकी वालदा मुझे अदालत के कमरे में नज़र आई थी, लेकिन फिर इसके बाद ऐसी गायब हुई थी कि जैसे सोनिया के कत्ल के बाद इससे कोई ताल्लुक़ वास्ता ही न रखा हो। मैंने अपनी इस परेशानी का जिक्र हयात से किया तो उसने भी कोई तसल्लीबख्श जवाब नहीं दिया, बल्कि जान छुड़ाने वाला रवैया इख्तियार किया। बेग साहब, उसने बेज़ारकुन लहजे में कहा, वो ज़रा मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, आप मेरा मतलब समझ रहे हैं ना?
میں واقعی اس کا مطلب نہیں سمجھ رہا تھا، اس لیے نفی میں گردن ہلا دی۔ اس نے کہا، آپ بھی کن چکروں میں پڑ گئے ہیں وکیل صاحب؟ وہ اس کی شادی سے خوش نہیں تھے، خاص طور پر سونیا کا والد تو اس شادی کے سخت خلاف تھا۔ البتہ والدہ اور اس کی چھوٹی بہنیں میرے حق میں تھیں، لیکن اب انہوں نے بھی آنکھیں پھیر لی ہیں۔ ان باتوں کی اہمیت نہیں ہے۔